असा नाज़रीन कराम, बजट आ गया जी। बहुत से सवाल उठ रहे हैं, हर बार बजट पे उठते हैं वैसे तो, लेकिन इस बार मईशत बहुत ही नाजुक सूरत हाल में थी और वही सवाल उठते हैं जो हमेशा उठते हैं। अगर ऐसा बजट आ जाए जो इलेक्शन के करीब हो तो कहते हैं इलेक्शन बजट है। फिर अगर उससे ये कहा जाए कि पीपल फ्रेंडली है तो सवाल होता है कि पैसे कैसे पूरे करेंगे जो आपने टैक्स लगाए हैं। और अगर टैक्स लगा दिए जाएं और सचमुच जो कि हालात हैं हमारे IMF का मसला, दूसरे मसला, तो फिर सवाल ये आता है कि आपने बिल्कुल लोगों को तंग कर दिया है, परेशान कर दिया है, कुसक कर दिया है। इसाक डार बेचारे अपनी तरफ से बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह लोगों को समझाएं कि सूरत हाल क्या है और क्या नहीं है। और ज़ाहिर है कि लोगों के लिए गर्दनों का गिर्द शिकंजा कसा हुआ है, कर्ज़ों का भी कसा हुआ है, महंगाई का भी कसा हुआ है और मुल्क के हालात का भी कसा हुआ है। इस पूरी सूरत हाल में बहुत से सवाल पैदा होते हैं जिनके जवाबात हमें आज तलाश करने की कोशिश करना है। हमने कल सिर्फ सरसी जिक्र किया था, एक माहिर मुआशियात को साथ लिया था, ज़्यादा लंबा जिक्र नहीं किया था क्योंकि हमें मालूम था कि अभी बहुत सी कन्फ्यूजन पैदा होगी। मैंने इतने दिनों में बहुत सी जो कल से आज तक गुफ्तगू में सुनी है, चैनल पर सुनी होगी या सोशल मीडिया पर देखी होगी, वो इस तरह की हैं कि हर आदमी अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अपनी अपनी नज़र के हिसाब से मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन सी ठीक है, वो मैं भी कर सकता हूँ, हमारे सारे एंकर करते हैं, मैं भी कर लूँगा। इतनी मैशियत तो हमें भी आती है ना जी, जो चाहे कर लें हम, कोई पूछने वाला थोड़ा होता है इस मुल्क में हमें। लेकिन ये है कि आज इस काम के लिए हमने उन लोगों को बुलाया है जो ख़ास तौर पर इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं। एक तो मेरे साथ यहीं हमारे साथ स्टूडियो में आसिफ बेग साहब मौजूद हैं जी, मुआशियात के हमारे माहिर हैं, ये इनसे बात करेंगे जी। और मेहताब हैदर साहब हैं जी, हमारे पुराने तज्ज़ियाकार भी हैं, आप साथी भी हैं, इनसे भी पूछेंगे कि ये क्या राय रखते हैं, इनका भी एक एंगल होना चाहिए। ज़ीशान मर्चेंट साहब हैं, टैक्स अमूर के माहिर हैं और इन मामलात पर उनसे भी राय लेंगे कि क्या सूरत हाल पर। पहले आसिफ साहब मैं आपसे शुरू करता हूँ, करीब बैठे हुए ना, तो क्या इस बजट के आने के बाद क्या लगती है मईशत की हालत? ये तो तय हो गया कि IMF के बारे में ये कुछ कह नहीं रही हुकूमत। एक फिक्रा कहा था इसाक डार ने कि उन्हें क्या मालूम कि हाँ क्या कैसे होगा, क्या हुआ, जब पूछा किसी ने तो उन्होंने कहा भाई जो पॉलिटिक्स के मामलात हैं वो मैं डिस्कस नहीं कर सकता। तो इससे इशारे तो हमें मिल जाते हैं कि क्या क्या इनके जहन में होगा। अगर IMF ने पूरा साथ न दिया तो हम क्या करेंगे, किस तरफ जाएंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या नजर आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर खुद भी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इशारा दिया है कि उनकी बड़ी तफसील MD IMF के साथ तवील टेलीफोन की गुफ्तगू हुई है। हमने उनके अपने पूरे अहदाफ पूरे कर दिए हैं, लेकिन अभी तक जो उनकी तरफ से जो 14 तारीख तक उनका कैलेंडर इशू हुआ था तो उसमें कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं, तो उसके बाद बोर्ड ने अप्रूव करना है। बहरहाल साथ साथ गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि हमने 9th जो ट्रांच है इसको 10th ट्रांच के साथ, अगली ट्रांच के साथ क्लब करना और नया हमने प्लान भी साइन करने का हमारा इरादा है। तो IMF की अम्ब्रेला के नीचे ही हम अपने बजट को बनाया है, उनसे शेयर किया है और आइंदा भी उनकी तरफ से रिफॉर्म्स एजेंडा जो है उसको फॉलो करेंगे। लेकिन बहरहाल अभी कुछ IMF और उनके दरमियान इरिटेट्स हैं जिसकी वजह से अभी तक ये मामला फाइनलाइज नहीं हो रहा। बहरहाल आपने सही कहा कि गवर्नमेंट जो है हालिया बजट अपने टेन्योर के एंड से तकरीबन 9 हफ्ते पहले पेश कर रही है। तो जनरली एक्सपेक्टेड यही होती है कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो एक अवाम दोस्त बजट देंगी और उसके अंदर नेचुरली उनका इलेक्शन रिलेटेड प्रायोरिटीज़ भी होती है। तो बजट तो उन्होंने दे दिया, लेकिन गवर्नमेंट के पास लिमिटेशंस का बहुत कम है क्योंकि IMF जो है वो आपको बहुत उसकी तरीके से वो स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस करा रहा है। जिस तरह श्रीलंका में उनको 6 महीने लगे हैं तो अपनी जो एग्रीमेंट है उसको फाइनलाइज करने में। तो पाकिस्तान के साथ भी पिछले 4, साढ़े 4, 5 महीनों से ये बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक ये मामला थ्रू नहीं हुआ। अब नेचुरली ये बजट पेश हुआ है, मुख्तलिफ एंकर्स टेलीविजन चैनल्स पे मैं गया तो बहुत सारे एंकर्स का यही सवाल होता था कि ये बजट में अवाम के लिए क्या रिलीफ है। तो अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की मुल्क की हालात है या मीशत की मौजूदा कंडीशन है उसमें मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के पास कोई रिलीफ देने की इतनी यानी कि असूली तौर पे तो इतनी गुंजाइश नहीं है। लेकिन कुछ शुबहात में गवर्नमेंट ने गुंजाइश पेश की है विच इज़ आर्ग्यूबल कि वो इकनॉमिकली फीसिबल है या उसके ऊपर हमारे आने वाले साल वक्त में मजीद बर्डन आएगा या नहीं आएगा। जिसमें से एक टिपिकल क्वेश्चन है दैट इज अबाउट द रेज इन सैलरीज।
آپ کو پتہ ہے گریڈ 16 تک ان کی سیلریز 35% بڑھی ہیں اور 17 سے 22 تک 30 سے 35% بڑھی ہیں اور آلریڈی ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہے جو پینشن جو ہے 17.5% بڑھی ہے پینشن کا جو اب پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ کے حجم ہے وہ 761 بلین روپیز ہے اور اسی طرح ہماری بجٹ بناتے وقت جو اگر پرائرٹیز اصولی طور پہ سیٹ کریں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اخراجات جو ہیں وہ کیسے ہیں وہ ریشنلائز ہیں یا نہیں ہے بہرحال آپ نے دیکھا ہے کہ سائز آف دی گورنمنٹ کتنا بڑا ہے 35 منسٹریز ہیں بے شمار ڈپارٹمنٹس ڈویژنس آٹونومس باڈیز ہیں اور ایون ایک دو دن پہلے تک ایک اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر تک کی ان سے ہیلپ لیا گیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جب بہت سارے فنکشن صوبوں کو ٹرانسفر ہوئے تو توقع یہی تھی کہ جو سائز آف دی گورنمنٹ کم ہوگا لیکن پچھلے 4 سال میں جو سائز آف دی گورنمنٹ ہے وہ پہلے حجم سے ڈبل ہو گیا اور بالکل اس کی ریشنل ہے ایکسپینسز بے شمار ہیں اور آئیڈیلی ان ون گو اس کا سائز جو ہے جو ایکسپینسز کا اور سائز آف دی گورنمنٹ جو 1/2 ہونا چاہیے ٹھیک بات ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مہتاب حیدر صاحب میں کوئی سوال نہیں کرتا میں کہتا ہوں کہ بجٹ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں آسان بات کرتا ہوں یعنی کہ اس میں کس اینگل سے آپ کے لیے پرابلم نظر آتی ہے ہو سکتا ہے کوئی ریونیو کلیکشن میں آتی ہو سکتا ہے کہ یہ محسوس ہوتا ہو کہ ہم وہ پیسے ادا نہیں کر پائیں گے جو ہم نے غیر ملکوں کو ادا آپ کو نظر کیا آتا ہے کہ انہوں نے بجٹ میں کیا چیز ایڈریس کی جی تھینک یو ویری مچ جی دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو بجٹ میکنگ ایکسرسائز ہے یہ 2 مقاصد جو ہے وہ سامنے رکھ کے کی گئی ہے ایک تو یہ کوشش کی حکومت نے کہ کسی طرح سے IMF کو کنونس کیا جائے جو کہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ تھی جو کہ میرے خیال میں اب ممکن نہیں رہا شاید کیونکہ نواں ریویو بجٹ کے اندر دیکھیں تو $2.4 بلین رکھے ہوئے ہیں لیکن ڈار صاحب سے آج جب پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی ایک ہی ریویو شاید کمپلیٹ ہو سکتا ہے جو کہ 30 جون کو IMF کا یہ پروگرام ختم ہو رہا ہے دوسرا جو ڈار صاحب نے بجٹ کے دوران اور بجٹ کے بعد اپنا جو ذہن بتایا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جو بائلیٹرل ڈونرز ہیں جس میں نام تو انہوں نے چائنا کا نہیں لیا لیکن چائنا کا لون چونکہ سب سے زیادہ ہے تو وہ پاکستان کو ری شیڈولنگ کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس حل کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم جو بائی لیٹرلز کے قرضے ہیں وہ ری شیڈول کریں جو کمرشل لونز ہیں جو ملٹی لیٹرل کے لونز ہیں وہ تو ہم ری شیڈول کرنے کے لیے یا پیرس کلب کے وہ تو ہم ری شیڈولنگ کی طرف نہیں جائیں گے لیکن یہ جو بائی لیٹرل ڈیٹ ہے یہ ری شیڈول کروانا پڑے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آئندہ مالی سال کے دوران چونکہ اس حکومت کا ٹرنیور تو آپ کو پتا ہے کہ 11 یا 12 اگست ختم ہو رہا ہے تو جو نئی حکومت آئے گی الیکشنز کے بعد اگر الیکشنز ہوتے ہیں کیا وہ IMF کے نئے پروگرام کی طرف جائے گی یا نہیں جائے گی جب IMF کے پروگرام کی طرف جائیں گے اگر فیصلہ ہم نے کیا اس طرح تو ایک نیا منی بجٹ جو ہے وہ لانا پڑے گا کیونکہ بنیادی طور پہ یہ جو بجٹ ہے یہ IMF کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا نہیں کرتا نہ تو ٹیکس ریونیو کے مطابق اور نہ نان ٹیکس ریونیو کے مطابق اور نہ ہم نے جو میجرز لیے ہیں وہ IMF کی گائیڈ لائنز کے مطابق تو یہ میجر چیلنجز ہیں آگے اکانومی کے فرنٹ پہ اور ان اکنامک چیلنجز کے ساتھ آئندہ مالی سال کے دوران پاکستان کو جو ہے اور پاکستان کے لوگوں کو ایک ہائر انفلیشن اور لو گروتھ کا جو یہ ایک ویشیس سائیکل ہے اسی کے اندر جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کیونکہ اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے عام آدمی کو ریزلٹ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بے روزگاری کے اندر اور غربت کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ کے نمبرز جو دیے ہیں یہ بات میں ڈار صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ گروتھ ہائر گروتھ کی طرف جا سکتے ہیں لیکن وہ اس ٹائم جا سکتے ہیں جب آپ کے فنڈامنٹلز ٹھیک ہو ہمارا پرابلم اس ٹائم یہ ہے کہ ہمارے فنڈامنٹلز ٹھیک نہیں ہیں امپورٹس کمپریشن کے نتیجے میں ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کیا ہے اور اگر یہ امپورٹ کمپریشن آگے جاری رہتی ہے تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ اگر نیگیٹو 25% ہے تو یہ آگے چل کے فیکٹریز بند ہوں گی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوگا تو یہ ایک ویشیس سائیکل ہے جس سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اس ٹائم گزر رہی ہے چیلنجنگ صورتحال ہے آسان جو ہے وہ راستہ نہیں ہے ان کا یہ پلان ہے کہ ہم کسی طرح سے لون جو بائی لیٹرل ہے اس کو ریسٹرکچر کریں ایک بریدنگ سپیس لیں میرا خیال ہے شاید ان کو کچھ یقین دہانی بھی کرائی گئی ہوگی میرا خیال لگتا ہے جیسا ان کا لہجہ ہے
کہ کچھ یقین دہانی بھی کرائی گئی، جیسے جیو پولیٹیکل سچویشن کا انہوں نے حوالہ دیا اور جو خطے کی سچویشن بدل بھی رہی ہے، شاید کوئی یقین دہانی بھی ہوئی ہو انہیں، لگتا یہی ہے۔ بہرحال ذیشان مرچنٹ صاحب، آپ کیا محسوس کرتے ہیں، یہ ٹارگٹ ہم پورا کر لیں گے جو ٹیکس کا ہم نے لگایا ہے، اور جو ہمارے اخراجات ہیں، اور کیا ہم میٹ کر پائیں گے یہ سارا جو بھی ہم نے کہا ہے کہ یہ سہولت دیں گے، یہ دیں گے، تنخواہیں بھی بڑھا دی ہیں ہم نے؟ لیپ ٹاپ پہ کل کوئی شکایت کر رہا تھا کہ بھی آپ روٹی دیں بجائے اس کے کہ لیپ ٹاپ دینے کے، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے، کیا صورت نظر آتی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو میں نے اس بجٹ کو دیکھا ہے یا میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، ہم نے پچھلا جو اب سال ختم ہونے لگا ہے اس سے 30% جو ہے وہ ٹیکس کو بڑھانے کی بات کی ہے، یعنی جو ریوائز ٹارگٹ ہے اس سال کا وہ ہے 7,200 ارب، اور 7,200 ارب سے ہم جا رہے ہیں 9,200 ارب پہ۔ اسحاق ڈار صاحب نے کل اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا، انہوں نے بات میں یہ بتایا بھی، آج بھی انہوں نے کہا کہ 21% انفلیشن ہوگا، 3.5% گروتھ ہوگی، تو یہ بن جاتا ہے 21 اور 3 24 اور 24.5%۔ تو ان کے خیال میں 5.5% جو ہے انہیں محنت کرنی پڑے گی صرف، اور یہ ٹیکس ریونیو کلیکٹ ہو جائے گا۔ اب میں اسٹوڈنٹ آف لا ہوں، تھوڑا بہت ٹیکس سمجھتا ہوں اور تھوڑی بہت پریکٹس بھی ٹیکس کی کرتا ہوں، تو مجھے تو نہیں پتا کہ جو بزنسز اس وقت جو چل رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے خود فرمایا کہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کاروبار جو ہے چل نہیں پا رہے ہیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ آل ٹائم ہائی ہے، انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ آل ٹائم ہائی ہے، تو لوگ کاروبار کیسے کریں گے؟ اکانومی جو ہے وہ کب چلتی ہے کہ جب فنڈامنٹلز ٹھیک ہوتے ہیں۔ فنڈامنٹلز کب ٹھیک ہوتے ہیں کہ جب آپ کو ایک سکون ہوتا ہے کہ ہاں یار میں کوئی کام کروں گا تو اس میں مجھے روک ٹوک نہیں ہوگی۔ یہاں تو ہم پالیسی ہی نہیں بنا پاتے لانگ ٹرم کوئی، جب ایک کوئی پالیسی بنتی ہے تو وہ اگلے سال چینج ہو جاتی ہے، پھر اس کے اگلے سال پھر چینج ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ ملک میں کوئی ایکٹیویٹی چاہتے ہیں مینوفیکچرنگ کی، آپ ملک میں انویسٹمنٹ کی کوئی ایکٹیویٹی چاہتے ہیں، تو آپ کو لانگ ٹرم پالیسیز دینی پڑیں گی، آپ کو پالیسیز بنا کے انہیں فریز کرنا پڑے گا۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ چیز ہے ہی نہیں، اور اس کی وجہ سے آپ نے اگر اکنامک سروے دیکھا ہو تو ہر چیز اس دفعہ کم ہوئی ہے، چاہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہو یا مینوفیکچرنگ ایز اے ہول ہو، چاہے انویسٹمنٹ ہو چاہے فورن ریمیٹنس ہو۔ صرف جو ہے وہ جو بڑھی ہوئی چیزیں ہیں، جو پاکستان سے لوگ باہر گئے، 179% لوگ باہر پاکستان سے چلے گئے، یا ہم نے مویشی میں جو ہمارے جو وہ ہے لائف سٹاک، گدے اس بڑھائے میں تھوڑا سا گروتھ پوسٹ، یہاں گدے بڑھائے، میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن گدے ہی بڑھ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے۔ سو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں۔ ٹیکس ٹارگٹ اتنا ایمبیشس ہے، مجھے اس بجٹ میں کوئی ایسا فیچر نظر نہیں آیا کہ اپنے نان فائلر کو جو ہے وہ اپنے ٹیکس نیٹ میں لینے کی کوشش کی ہو، مجھے ایسا کوئی فیچر نظر نہیں آیا کہ ہم نے ریٹیل اور ہول سیل ٹریڈ کو جو ہے ٹیکس نیٹ میں لینے کی فیچر کی ہو، مجھے ایسا کوئی پروویژن نظر نہیں آیا کہ جہاں پہ ایگریکلچرل سیکٹر کو جو ہے تھوڑا سا چینلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ بجٹ جو ہے شاید جو ہے الیکشن کا بجٹ ہے، جیسے کہ تنخواہیں بڑھی ہیں، 17 سے 22 گریڈ کی آپ نے 30% تنخواہ بڑھائی ہے، یعنی میں کیا کہوں گے۔ سو ہم اب وہ انفلیشن اتنی نا، مسئلہ یہ چادر دیکھ کے پیر پھیلانے چاہیے، وہ کہتے ہیں انفلیشن اتنی زیادہ ہے، وہ مجھے نہیں نظر۔ ہاں بالکل ٹھیک بات ہے جی۔ انفلیشن کیسے بڑھ گئی جناب؟ آپ نے 6.1% کی گروتھ سے آپ نیگلیجبل گروتھ پہ آ گئے، ٹھیک بات کیا ہوا پچھلے ایک سال میں 15 مہینے میں کیا ہوا؟ وہ اسحاق ڈار یہی تو کہتا ہے کہ میں 6% چھوڑ کے گیا تھا 5 سال یا 8%، اور میرے بعد مائنس پہ آ گئی، اور اس کے بعد کووڈ آ گیا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے مینج نہیں کیا۔ وہ اپنی فگر ہے، وہ کہتا ہے صرف ایک ہے، دنیا کی معیشت کو امپورٹ ڈریون گروتھ پہ جا رہے ہیں، ہم امپورٹ ڈریون گروتھ پہ جا رہے ہیں، ہم مینوفیکچرنگ یا ایکسپورٹ ڈریون گروتھ پہ نہیں جاتے۔ ٹھیک بات ہے، ٹھیک آپ بات، امپورٹ کھول دیجیے، گروتھ بڑھ جائے گی۔ ٹھیک بات، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد حاضر ہوں۔ سوال کئی پیدا ہوتے ہیں، ہم نے جو پہلی ترقی کی ہے، پچھلے سال جو ترقی کی ہے، وہ امپورٹ پر سارے ٹیکس بھی اسی کے تھے، اور امپورٹ کی وجہ سے اکانومی کو ہم
اس کی گرو شو کرتے تھے. اب وہ ہم کر نہیں سکتے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمیں ایکسپورٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے, یا آئی ٹی کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے, یا ایگریکلچر کی پروڈکٹس زیادہ کرنے کی. اور بہت سی امپورٹ کے جو یہ کہہ لیجئے آلٹرنیٹو ہیں, اس کو پاکستان, ہم تو لہسن, ادرک, پیاز, ٹماٹر یہ سب چیزیں باہر سے منگوانے لگ گئے تھے. تو یہ تو کام چلتا نہیں ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, اصل بات یہ کہ بجٹ ایسا ہے, ملک کی صورتحال ایسی ہے کہ اگر ہم کنفیوز ہیں تو اس میں کوئی ہمارا قصور نہیں ہے. سچویشن ہی ایسی ہے اور راستہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, ہر آدمی کر رہا ہے جی, اپنے اپنے اینگل سے کر رہا ہے, اپنے اپنے طریقے سے کر رہا ہے. اور یقینی طور پر یہ ایسی صورتحال ہے کہ خود کرنے والے جو ہیں, شہباز شریف ہوں یا اسحاق ڈار ہوں, وہ بھی ان کو ہی پتا ہے کہ ان کے بڑا مشکل ٹاسک ہے جو ان کو سپرد کیا گیا ہے, اور ان کو بھی نہیں پتا کہ صحیح رستہ کیا مل سکتا ہے, نکل سکتا ہے. ہاتھ پیر تو ہم نے مارنے ہیں. وہ ٹھیک کہا تھا عائشہ غوث پاشا نے کہ ہمارا جو وزارت خزانہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرا تو نہیں بیٹھا رہے گا, جب بیٹھا تو نہیں ہوا تو یہ کہا تھا. کچھ تو کرنا پڑے گا. کیا نظر آتا ہے آپ کو جی؟ ہم کوئی ایگریکلچر کو بڑھانے کی کوشش کریں گے, اس سے تو گزارا نہیں ہوگا. شاید سروس سیکٹر کو کچھ جو ہمارا ایک تھا کام اس کو کچھ کر سکیں. آئی ٹی پہ ہم زور دے رہے ہیں, کئی سال سے دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹی کو بڑھائیں گے, نہیں بڑھا پاتے. آئی ٹی پہ زور دیں گے, ادھر موبائل پہ ہم نے ٹیکس لگا دیتے ہیں. تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں گے. ہم کنٹراڈکشن کا شکار نہیں ہو گئے, ہم مقبس میں نہیں پھنس گئے ہیں. دیکھیں نیچرلی وہ اس میں کئی کنٹراڈکشنز ہیں. جس طرح میرے ساتھی نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ اس کے جو مسائل ہیں, ہمارے جو بہت ساری انوملیز ہیں. 9,200 ارب روپے کا ٹیکس کلیکشن کا ریونیو کا ٹارگیٹ ہے. تو اس میں پاکستان میں پچھلے بہت ساری گورنمنٹس کے سب نے جو کوشش کی ہے, وہ جو ہمارے ملک کے اندر جو آئیڈیل چیز ہے وہ ڈائریکٹ اینڈ پروگریسو ٹیکسیشن ہونی چاہیے. یعنی کہ پروگریسو جو ہے, جو ایلیٹ کلاس پہ ٹیکس ریٹ زیادہ ہونے چاہیے. ہمارے ہاں جو فوکس ہے اس کی کلیکشن بھی نسبتاً آسان ہے. ایک بار انہوں نے تجربہ کیا تھا کہ ٹیکس کی شرح کم کر دی تھی, اور ان کا شاید کانسیپٹ تھا کہ اس سے لوگ زیادہ ٹیکس دیں گے. وہ آ کے آئی ایم ایف نے, یہاں پتہ نہیں کہ کسی نے کیا, کسی لابی نے وہ ختم کروا دی. میں سر یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے نا, وہ گورنمنٹ سکسیسفلی امپلیمنٹ نہیں کر سکی. نمبر ٹیکس پیئرز نہیں بڑھا, اتنی سبسٹینشلی بڑھا نہیں سکے, اور اس میں یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ ریلائنس ہے. اس سے یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے, یعنی کہ تمام لوگ جو ہیں ان کا ٹیکس کا برڈن سب پہ ایکولی ایک جیسا ہوتا ہے, چاہے ان کے انکم یا اثاثوں کے ذرائع مختلف اور کافی سارا ویریئنس ہو. تو یہ ایک اگریسو قسم کی ٹیکسیشن سسٹم ہے. اور دوسری بات جو ہے کہ یہ اس بات کو نہ بھولیے کہ جو سیاسی استحکام ہے اسی سے معاشی استحکام ہے. اور یہ جو ملک کے اندر انسرٹینٹی ہے, ہمارے ملک کے اندر ہم جو کرپشن کے انڈیکس پہ 142% ہے, اور جو جسٹس کے سسٹم پہ اراؤنڈ 138% کے قریب ہیں, 138 پہ ہیں. اور اس کے اندر ملک کے اندر اتنی پولیٹیکل نوائز ہے, کوئی کنسنسس نہیں ہے, اکانومی بکھری ہوئی ہے. اور اگر آپ گروتھ جس طرح انہوں نے بجٹ دیا ہے کہ اس میں پی ایس ڈی پی 1150 ارب کا ہے, یعنی کہ 950 ارب اس پہ فیڈرل گورنمنٹ خرچ کرے گی, 200 ارب ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. اول تو گورنمنٹ یہ اتنے پیسے ہوں گے نہیں کہ یہ پیسے اتنے. اچھا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے ڈیولپمنٹ بجٹ اتنا کیوں رکھا, لیکن اگر ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوگی تو ہم اس سے نکل ہی نہیں پائیں گے. کوشش تو کرنی چاہیے نا جی. نہیں, ڈیولپمنٹ اصولی طور مجھے نہیں پتا پورا کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, لیکن یہ کہ ایفرٹ تو کرنی پڑے گی. آپ اس میں دیکھ رہے نا کہ اس سال انفلیشن جو ہے وہ تقریباً 28-29% رہی ہے ایوریج. اب گورنمنٹ کا خود ٹارگیٹ ہے 21%. اور یعنی کہ اکنامک پرنسپل ہے کہ جب انفلیشن بڑھتی ہے تو ٹیکس ریٹ بڑھاتے ہیں, اس سے منی سرکولیشن کم ہوتی ہے تو انفلیشن آہستہ آہستہ نیچے آتی ہے. پاکستان میں ٹیکس ریٹ بھی بڑھا دیے, کاسٹ آف بورنگ بڑھ گئی, گورنمنٹ کا ڈیٹ برڈن بڑھ گیا. آپ دیکھ لیں گورنمنٹ نے اسی بجٹ میں 7,300 ارب پلس ڈیٹ سروسنگ کا کو پرووائڈ فار کیا ہوا ہے. اچھا, اور اس کے بعد انفلیشن بھی کم نہیں ہوئی. اگر آپ اس میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بڑی جینرس قسم کی اسپینڈنگ کریں گے تو اس میں انفلیشن اور بڑھے گی. اور اوپر سے گورنمنٹ جو ہے موجودہ پولیٹیکل سیناریو کے اندر گورنمنٹ کی پرائرٹیز یا ڈفرینٹ ہیں, ان کا ٹینیور بھی 1.5-2 مہینے کا رہ گیا ہے. تو اس میں وہ جو ہے اس میں ان کا فوکس اس طرف. ملک کے اندر لا تو ہے, کمپٹیشن لا, کارٹرز ہیں, ذخیرہ دوزی ہے, اس سے جو پرائسز جو ہے آپ نے دیکھ لی ہے. دوسری بات ہے ہماری جو آپ نے جو نشاندہی کی, اصولی طور پہ اگر ہم یوٹوپیا کی بات کریں تو ایکسپورٹ اورینٹیڈ اکانومی ہونی چاہیے, ہمیں ڈالر ارن کرنے چاہیے. ہماری ریلائنس ہے امپورٹس کے اوپر,
اور اس کو بدلنا پڑے گا، اس کو بدلنا پڑے گا. چارہ کار نہیں ہے جی، لیکن اس پر بھی ایکسپورٹ کا ٹارگٹ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. 30 30 بلین ہے، بہت زیادہ نہیں ہے جیسا پاکستان کی پوٹینشل ہونی چاہیے. اس کو تو بہت زیادہ. جی مہتاب حیدر صاحب، آپ کیا اس پہ یہ سارا جو نقشہ بن رہا ہے، یعنی سارے اعتراضات درست ہیں جو کیے جا رہے ہیں، سارے مسائل درست ہیں جن کو آپ سب لوگ بیان کر رہے ہیں، پھر رستہ کیا ہے ہمارے لیے؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھنا ہم نے. ہیلو جی مہتاب حیدر صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ذیشان مرچد صاحب، آپ ہی بتائیے کیا رستہ نظر آتا ہے؟ شاید ان سے رابطہ کو ہم دوبارہ قائم کرنا پڑے. دیکھیے میں تو حیران ہوتا ہوں جب بھی نمبرز دیکھتا ہوں. ہمارا اس سال کا جو ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ ہے ہم اس کو اچیو نہیں کر پا رہے ہیں، یہ بات تو طے ہو گئی. ابھی جیسے آپ نے فرمایا، آپ کے یہ سال تو بہت خراب گزرا ہے، ہر لحاظ سے بہت خراب گزرا ہے. اچھا، اب اگلے سال 7303 جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ، 1800 جو ہے وہ ڈیفنس کا بجٹ، 1150 جو ہے وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ. تو یہ آ گیا 10,250 بلین. اس میں ہمارے پاس جو ہم ڈے ون پہ سٹارٹ کریں گے، ہمارے پاس بچیں گے پیسے جو 9,200 اور جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو اپنا بجٹ کا دیا ہے، ہم 6,687 پہ ہوں گے اور ہمیں 14,460 کا خرچہ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سٹارٹ ہی نیگیٹو سے کرنا ہے. جب سٹارٹ نیگیٹو سے ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سٹارٹ بوروئنگ سے کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مزید انٹرسٹ پیمنٹ دینی پڑیں گے آنے والے سالوں میں. یہ 7,300 اگلے سال جو ہے یہ 8,000 ہو جائے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے، ویسے بائی دی وے گورنمنٹ نے بہت ساری کمرشل بورنگز بھی کی ہوئی ہیں، اور کمرشل بورنگز پہ کیونکہ آپ اسٹیٹ بینک سے آپ لے نہیں سکتے، اسٹیٹ بینک سے لے نہیں سکتے، منع کر دیا گیا ہے. بالکل. جی ہاں، جیسے اب ہم اور آپ 21% دے رہے ہیں تو گورنمنٹ بھی آس پاس اتنا ہی کچھ دے رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 21-22% پہ جو ہے ہم یا گورنمنٹ آف پاکستان سروائیو کر سکتی ہے؟ انٹرسٹ کاسٹ بہت ہائی ہے، اس کو سوچنا پڑے گا. ہم بات کرتے ہیں جب کہ ایکسپورٹ ڈریون، ویسے بائی دی وے ٹارگٹ ایکسپورٹ کا 28 بلین رکھا ہے گورنمنٹ نے، جو کہ پچھلے سال ہمارا 35 بلین تھا. تو اب ہم خود 28 بلین پہ رکھ رہے ہیں اگلے سال کا ٹارگٹ. اس سال ہم بڑی مشکل سے 28 کو ٹچ کرنے جائیں گے. اس کا مطلب ہے سم ویئر کچھ خرابی ہے. ہم جب ٹارگٹ کم رکھیں گے نا، ہماری والدہ ہمیں بچپن میں سکھاتی تھی کہ سورج کی توقع تک پہنچ جاؤ گے. ہم توقع 28 بلین کی کریں گے تو ہم کہاں پہنچیں گے یہ مجھے نہیں پتا. میں نے تو ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ آپٹیمزم جو ہے وہ ضروری ہے ہر چیز میں، لیکن جب آپ پالیسیز ہی نہیں بنائیں گے یہ تو اچھا کیا کہ کیسے آگے بڑھیں؟ یہ بجٹ تو پھر آپٹیمسٹک بجٹ تو ہے، کم از کم پالیسی نہ صحیح تو ویری آپٹیمسٹ. دیکھیں میں ہمیشہ سے یہ دیکھتا ہوں کہ ایز مسلمان ہم انشاءاللہ معجزے، کوئی مدد آ جائے گی، کوئی مدد ہو جائے گی، اس پہ بہت انحصار کرتے ہیں. ہم اپنے اون پہ خود نہیں کرتے. ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا. نظم میں پڑھا تھا اس کا ایک مصرع مجھے یاد آتا ہے ہمیشہ جب بھی کرتا ہوں کہ وہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. وہ کمر کسنی ہے، کمر کو باندھنا ہے. 30 سال سے سن رہے ہیں جی کہ ہمیں خود کفالت کی طرف جانا ہے، خود کفالت کی طرف جانا ہے، خود کفالت کی طرف جانا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. مجھے 30 سال پہلے کی پرائم منسٹر کی ایک بریفنگ یاد ہے، 30 سال پہلے پرائم منسٹر کی، کہ ہمارا یہ ڈیفنس کا بجٹ ہے، یہ ڈیٹ سروسنگ کا ہے، یہ فلاں کا ہے، اور ہم مائنس پہ جا رہے ہیں، کیسے پورے کریں گے؟ وہی صورتحال آج پیدا ہو رہی ہے. اب مہتاب حیدر صاحب لائن پہ ہیں ہمارے ساتھ میرے خیال. ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ ان کو لائن میں شامل کیا جائے اور گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. جی ناظرین کرام، اصل میں بجٹ پہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ ایک ہی طرح کی ہو رہی ہیں، سبھی ایک طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور درست طور پہ کر رہے ہیں. کوئی ہمیں کچھ یہ بھی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، کچھ نہ کریں گے، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. یہ بھی ہے کہ اس پر یہی بجٹ آ سکتا ہے تو اور کیا آ سکتا تھا. یہی بھی ہے کہ بجٹ آنے کے باوجود اس میں مشکلات بہت ہیں. ہم ٹیکس ریونیو ہمیں اعتبار ہی نہیں ہے.
نہ اپنی بیوروکریسی پہ اعتبار ہے، نہ اپنی قوم پہ اعتبار ہے کہ ہم یہ ٹیکس کا ٹارگیٹ بھی پورا کر سکتے ہیں. ہمیں یہ بھی کوئی اب لگتا نہیں ہے کہ ہماری صلاحیتیں ہیں کہ ہم اپنی پروڈکشن بڑھا سکتے ہیں، اپنی ایگریکلچر بڑھا سکتے ہیں، اپنی آئی ٹی بڑھا سکتے ہیں. کچھ ہر چیز کے بارے میں ہم شک میں بھی مبتلا ہیں، ہوپ فل بھی ہیں اور چاہتے ہیں کہ کچھ کر دیا جائے. سیاسی صورتحال اپنی جگہ ہے، اس کا تو میں آج تذکرہ ہی نہیں کر رہا. جی آصف بیگ صاحب، آپ کو کیا اب نظر آتا ہے اگر میں آپ سے لاسٹ ورڈز پوچھوں کہ ہمیں اب کیا رستہ اختیار کرنا پڑے گا؟ بجٹ تو آ گیا ہے جی، اور یہ بجٹ کہتے ہیں جی یہ حیرانی ہے کہ 4 مہینے کا بجٹ کیوں نہیں پیش کیا، سارے سال کا پیش کیا ہے. ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف سے خطاب کرنا تھا، سارے سال کا ہی پیش کرنا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سارے سال کا بجٹ پیش کرنے کا مطلب کیا ہے کہ الیکشن ہی ہو رہے، سسٹم اور چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ وہ الگ سوال ہے، وہ میں آپ سے نہیں کرنا چاہتا. آپ کو میں صرف معیشت کے کھاتے میں رکھنا چاہتا ہوں. یہ آپ میر صاحب مجھے الاؤ کریں گے 2-3 بڑے اہم ایشوز ہیں جو میں مینشن کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ وہ یہ پروگرام جو ہے اس میں کافی حد تک کمپریہنسو ڈسکشن ہو سکے. آپ نے ذکر کیا تھا ایگریکلچر کا کہ کیا ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا، میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ ریشنائز طریقے سے پالیسیز بنائیں اور ٹیکسیشن کا برڈن ڈالیں. آپ دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو 1% آف دی بگیسٹ فارمرز ہیں ان کے پاس 22% آف دی فارمنگ لینڈ ہے پاکستان میں. اور وہ پوزیشن یہ ہے کہ وہ جو اگر جو کارپوریٹ سیکٹر پہ جو ٹیکسز ہیں ان کے ہاف بھی ٹیکسز دیے جائیں تو یہ پوٹینشیل ہے 540 ارب روپے کا، جو وہ صرف 4 ارب روپے دے رہے ہیں. فار سم ریزن وہ صوبوں کے پاس ہے. جی وہ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے یہ جو ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس کے انکم کے اوپر ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ انٹرنیشنل پرائسز کے حساب سے اپنی کمپنسیشن لے رہے ہیں تو ان کو ٹیکس نہیں کیا گیا. یہ ہمارے ملک پہ سالہ سال سے چل رہا ہے. دوسرا ایشو ہے اسٹیٹ اونڈ اینٹیز. پاکستان میں فسکل بلیڈنگ ہو رہی ہے، لائک پی آئی اے، لائک سوئی ناردرن، پاکستان اسٹیل، پاکستان ریلوے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو پی آئی اے ہے اس کے جو ایکومولیٹڈ ڈیٹ ہے وہ 650 بلین پلس ہے. اور مختلف ہر وقت کی جو اپوزیشن ہے وہ پرائیویٹائزیشن کو پلان کو سبوٹاج کر دیا ہے جو نہیں ہو رہا. اور 1550 ارب سے پلس کے ایکومولیٹڈ لاسز ہیں جو ٹیکس پیئرز پاکستان کے دیتے ہیں. اور اس سے انفلیشن بھی ہوتی ہے اور گورنمنٹ جو پرنٹنگ کرتی ہے تو انفلیشن جو ہے سب سے بڑا انڈائریکٹ ٹیکس ہے. تیسری بات ہے، ذیشان صاحب نے بڑی اچھی بات کمپریہنسو بات کی تو اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں. ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کا سائز جو ہے وہ 2800 ارب پلس ہے، وہ بھی 3400-3500 ارب بڑھنے کا چانس ہے. وہ بھی چیز کنٹرول میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، آپ کی بات ہی وقت بہت چونکہ ہمارے پاس کم ہے. مہتاب حیدر صاحب ہمارے پاس لائن پہ آپ موجود ہیں. مہتاب حیدر صاحب کیا کہیں گے، لاسٹ ورڈ کیا کہیں گے؟ آپ سے تو رابطہ کٹ گیا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ہمیں جسے باٹم لائن کہتے ہیں آپ بتائیں کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں بنیادی طور پہ اس ٹائم سر 2 چیزیں ایسی ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کام کرنا چاہیے اور ویسے پاکستانی. ایک تو بھی نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز ہیں ڈالرز کے، اس میں ایکسپورٹس ہے اور ریمیٹنسز ہے. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ انسینٹیوائز کریں جس حد تک ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جب تک ہماری لیکن دوسری طرف پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنی امپورٹس کا گلا گھونٹا ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں. تو بنیادی طور پہ جو ابھی شارٹ ٹو میڈیم ٹرم ہے اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو ایک ڈیٹ ریسٹرکشن کی طرف جانا پڑے گا اور شاید آئی ایم ایف کے نئے پروگرام کی طرف بھی جانا پڑے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایکسپورٹس بڑھانے کی ضرورت ہے. اور دوسرا پاکستان کے اندر لوگوں کی زندگیوں کو بہتری لانے کے لیے انفلیشن کو کم کرنے کی ضرورت ہے. یہ 2 کام کرے حکومت. ٹھیک بات ہے جی. ذیشان مرچنٹ صاحب لاسٹ ورڈ کیا ہوں گے جی آپ؟ حالانکہ بجٹ پر گفتگو تو بہت لمبی ہونی چاہیے، لیکن کیا کریں، وقت ہی اتنا ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ صحیح جیسے فرمایا کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کرنی چاہیے. اکانومی کو جو ہے وہ مینوفیکچرنگ گروتھ لیڈ ہونا چاہیے، ایکسپورٹ گروتھ لیڈ ہونا چاہیے، امپورٹ بیسڈ نہیں ہونا چاہیے. امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں. آئی ٹی سیکٹر کو جو ہے وہ پروموٹ کریں. آئی ٹی سیکٹر کا پوٹینشیل جو ہے وہ 40 سے 50 بلین ڈالر کا ہے، اس طرف سارا فوکس ہونا چاہیے. آئی ٹی سیکٹر جو ہے اس میں کوئی بہت بڑی انفراسٹرکچر کاسٹ بھی نہیں لگتی. کمپیوٹرز، ہائی سپیڈ انٹرنیٹ اور مین پاور، اس میں اگر آپ انویسٹ کریں آج، میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیم چینجر ہے پاکستان کا. آئی ٹی جو ہے وہ ریولیوشن لائے گی پاکستان میں، اور آئی ٹی جو ہے یہ آپ کے بڑے بڑے جو ایکسپورٹس ہیں، جو جائنٹس ہیں، ان کو بہت پیچھے چھوڑ جائے گی. چلیں، بالکل ٹھیک بات ہے. ناظرین کرام، آپ نے سنا بجٹ کے بارے میں ساری قوم ایک ہی طرح سوچ رہی ہے. کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں، کچھ اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں،
کچھ خوشگوانیاں پیدا ہو رہی ہیں، کچھ ایسا لگتا ہے کہ ڈر تھا پتہ نہیں بجٹ سے گلا گھونٹ دیا جائے گا، وہ لگتا ہے کہ شاید کچھ سکون مل گیا ہے، پتہ نہیں ایسے ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید مل گیا، کچھ تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، ہماری نہیں سرکاری ملازموں کی. تو یہ سارا لگتا ہے کہ کچھ ایفرٹس تو کرنے کی کوشش کر رہی ہے موجودہ حکومت یا ہمارا جو بھی موجودہ گورننس کا سٹرکچر ہے وہ کوشش تو کر رہا ہے. اس پہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگری کر لیں آپ کچھ باتوں کے، جسے مساق معیشت کہتے تھے، کچھ وہ ہونا چاہیے. تو وہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لیجسلیٹ کر لینا چاہیے کچھ باتوں کے بارے میں کہ اس سے باہر کوئی نہیں جا سکتا. ہمیں کنسسٹنسی چاہیے، صرف پولیٹیکل سسٹم میں استحکام نہیں چاہیے بلکہ ہمیں استحکام اپنی معاشی پالیسیوں میں بھی چاہیے. اللہ کرے ہم یہ کر پائیں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.